अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। एक्सीलेंस ऑनलाइन 2.0 चैनल पे खुशामदीद। असातिज़ा इकराम, आप लोगों के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं। आप तमाम बच्चे, अगर आपको ये वीडियोस समझ आती हैं, पसंद आती हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। लाइक करना की एक और भी वजह है। जब आप लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो असातिज़ा कराम हैं, जो हम लोग हैं, हमारे कांधों पे मेडल सज जाते हैं। जब कोई आपको दाद देता है, तहसीन करता है, हौसला बढ़ जाता है, फिर मज़ीद काम करने के लिए हम लोग और तमाम लोग तैयार हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें भी कंजूसी बुरी चीज़ है ना? बुख़्ल और कंजूसी जो है, किसी की तारीफ़ करने में भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हद से ज़्यादा तारीफ़ बुरी बात है, लेकिन उस तारीफ़ में अगर नीयत फ्लैटरिंग की या चापलूसी की नहीं है, तो तारीफ़ तो हक़ बनता है, ठीक है? लिहाज़ा सोसाइटी में कोई भी बड़ा काम करे, अच्छा काम करे, तारीफ़ करते रहें। कोई बुरा काम करे तो संज़रिश भी कीजिए, उल्टा अंगूठा कीजिए, ठीक है? ओके? आज का टॉपिक, जैसे कि आप सबको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, खुदाए सुखन, शहंशाह गज़ल, उर्दू के बेताज बादशाह मीर तकी मीर। और आप देख रहे हैं कि ये मीर तकी मीर अदबी विरसा, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने मीर साहब पर एक प्रोग्राम रखा था और फिर एक किताब भी छापी थी उनके दीवान के इंतखाब पर, और उसमें ये तस्वीर लगाई गई थी। ये मीर साहब की तस्वीर है। और कब की तस्वीर है? मीर साहब पैदा हुए हैं 1723। तो फ़र्ज़ करें कि ये 25 साल की उम्र है, तो 1750 के करीब का वक़्त है। आप इस वक़्त हैं 2026 में, यानी आप 21वीं सदी के क्वार्टर में इस वक़्त मौजूद हैं, और ये 1750 18वीं सदी के मिड में थे। कितने साल हो गए मीर साहब को? मीर साहब की जवानी को, उनकी शायरी करते हुए जो दौर है, अगर हम 1750 1760 भी समझ लें, उसमें वो शायरी कर रहे हैं, तो 1750 से 1850, 1850 गालिब का दौर है। फिर 1950, 1950 में पाकिस्तान बन रहा है 47 में, फिर 2050 होने वाले हैं, तकरीबन 300 बरस होने वाले हैं। और अगर मीर साहब के इंतकाल की बात करें तो 300 बरस के करीब का वक़्फ़ा हो गया। 300 बरस पुराना शायर आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? एक सवाल पूछते हैं, ख़ास तौर पे जो प्री मेडिकल के लोग होते हैं, कहते हैं सर हमें तो डॉक्टर बनना है, हम मीर को क्यों पढ़ें? हम दाग़ मोमिन इकबाल को क्यों पढ़ें? हम गालिब को क्यों पढ़ें? हम दर्द की शायरी को क्यों सहें? बात ये है कि दुनिया में टेक्निकल सब्जेक्ट्स तो पढ़ा दिए जाएँगे और आपकी टेक्निकल स्किल्स अच्छी हो जाएँगी, लेकिन आपको रोबोट बनने से कौन रोकेगा? आपके दिल को सॉफ्टन, नर्म कौन करेगा? आपको रोबोट से इंसान कौन बनाएगा? लिटरेचर। ये जो ग़ज़लें, ये जो नज़्में, ये जो शायरी, ये जो प्रोज़, ये जो पोएट्री, ये जो ड्रामा, ये जो आर्ट, ये जो कल्चर, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, ये आपको इंसान बनाए रखता है। वरना हम रोबोट बन जाएँगे, मशीन के आदमी बन जाएँगे, और थोड़ा बहुत भी दिल के अंदर जो गुदाज़ी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। लिटरेचर को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मेरे हाथ में अगर फ़र्ज़ करें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती, तो मैं मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में भी कम्युनिकेशन में लिटरेचर भी रखता। कम्युनिकेशन रखता, सब्जेक्ट और लिटरेचर रखता, ताकि डॉक्टर के साथ-साथ अच्छे इंसान भी हों। होते हैं, 50 से 60% अच्छे इंसान होते हैं। चलें, आप नाराज़ हो जाएँगे, 80% बड़े अच्छे इंसान होते हैं, 90% होते हैं चलें, 10% को भी तो सही करना है ना, ठीक है? चलें, चलते हैं, बात वरना बड़ी आगे निकल जाएगी। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। मीर तकी मीर 1723 में आगरा में पैदा हुए और 1810 में, यानी 19वीं सदी आई 10 साल बाद, 1810 में लखनऊ में वफ़ात पाई। इनका नाम मोहम्मद तकी था। मीर के वालिद मोहम्मद अली मुत्तकी दरवेश सिफ़त इंसान थे, यानी सूफ़ी थे, और वालिद की सोहबत ने और तरबियत ने मीर को भी तसव्वुफ़, दरवेशी और इस्तिग़ना की जानिब माइल कर दिया। इस्तिग़ना, बेनियाज़ी, नहीं चाहिए कुछ, ठीक है ना?
جوان عمری کے جذبوں نے میر کو حساس سینسٹیو کر دیا اور شعور کی نئی جہتوں سے روشناس کیا۔ میر کا زمانہ، جیسا کہ میں نے کہا، دلی کی تباہی، زوال اور پستی کا زمانہ تھا، لہٰذا اپنے عہد کی بدحالی نے میر کو سخت متاثر کیا۔ شاعر ویسے ہی سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، لہٰذا وہ جب اپنے زمانے کے حالات دیکھتا ہے تو چیخ اٹھتا ہے، اور پھر وہ اپنی ان جذبات کو شاعری میں نقل کرتا ہے یا لکھتا ہے۔ اب آ گئی، ہم وہ بات کرنے جا رہے ہیں آگے جو میر صاحب کے کلام کی خوبیاں یا نمایاں خصوصیات ہیں۔ چاہیں تو میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات لکھیں، چاہیں تو میر کے کلام پر تنقیدی تبصرہ ہیڈنگ لگائیں۔ میں ہوتا تو یہ والی ہیڈنگ لگاتا، ٹھیک ہے۔ میر کلاسیکی اردو شاعری یعنی پرانی کلاسیکل جو کلاسکس ہے کہ ستون اعظم کا درجہ رکھتے ہیں۔ خدائے سخن، آبرو شاعری، شہنشاہ غزل اور شاعر بے بدل میر تقی میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات کا تفصیلی جائزہ مختصر سے وقت اور محدود کرتاس کا مطلب ہوتا ہے صفحات، پیجز میں نہیں کیا جا سکتا، تاہم مقررہ وقت میں چند نمایاں نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ نے ڈائریکٹ اپنے ٹیچر کو مخاطب کیا۔ یہ لینگویج نوٹس میں نہیں ہوتی، نہ کسی گائیڈ بک میں ہوتی ہے۔ یہ لینگویج بتاتی ہے کہ بچے نے جینوئن اوریجنل لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ مارکس گین کرنے کے طریقے ہیں۔ آئیے سب سے پہلی ہیڈنگ، اور یہ پہلی کیوں ہے کہ میر کی کلام کی سب سے نمایاں خوبیاں ہم شروع میں لکھیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا ٹیچر جو ہے، جو چیک کر رہا ہے، وہ مطمئن ہوتا چلا جائے کہ بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو میر میں بدرجہ اتم ہیں، یعنی بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یا خصوصیت ہے رنج و علم، یعنی غم۔ میر غم کے شاعر ہیں، یاد رکھیے گا۔ میر آہ کے شاعر ہیں، غالب واہ کے شاعر ہیں۔ میر آہ کے شاعر ہیں، رنج کے شاعر ہیں۔ میر کا کلام درد و غم اور حزن و ملال کا ترجمان ہے۔ انہوں نے غم عشق اور غم روزگار کے رد عمل سے پیدا ہونے والے غم کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ دو ہی موضوع ہوتے ہیں زیادہ تر، ایک غم عشق ہوتا ہے، غم جانا جسے کہتے ہیں، اور ایک غم دنیا ہوتا ہے جسے غم دوڑا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ زیادہ تر شاعروں میں آپ کو دو قسم کے غم ملیں گے، ایک محبت کا غم اور ایک زمانے کا دکھ۔ زمانے کا دکھ، سماج کا دکھ، معاشرے کا دکھ، لوگوں کا دکھ، ٹھیک ہے۔ ان کی شاعری کو اگر کوئی عنوان دیا جائے تو وہ درد و غم ہوگا۔ ابھی میں نے بتایا نا، میر غم کے شاعر ہیں، یہی میر کی شاعری کا مرکز اور محور ہے۔ لہٰذا یہ آپ کو پھر اپنی بات کے ثبوت میں پھر شعر دینا پڑے گا۔ ہر خوبی یا خصوصیت میں کم از کم ایک شعر تو آپ لازمی دیں گے، لکھ سکیں، آپ کو وقت اجازت دے، آپ کی رائٹنگ پاور اچھی ہے، میموری اچھی ہے، یاد کر سکیں، دو دے دیجئے، بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ آپ کے اگر نہیں کر سکتے، وقت میں نہیں لکھ سکتے، تو پھر ایک لکھیے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ پرانی اردو میں لہو کہتے تھے، آج کل لہو کہتے ہیں، یعنی خون۔ میر اپنے درد و غم کی شدت کو یوں بھی بیان کرتے ہیں: ہم کو شاعر نہ کہو میر کہ صاحب ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ شاعری کا یہ دیوان ایم اے نہیں کر دیا، بلکہ یہ ہر دیوان کا ہر شعر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اتنے غم ہم نے بیتے ہیں اور اتنے غم ہم نے جھیلے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں، محرومی اور مایوسی۔ بڑا آدمی اور بڑا شاعر جس کی سوچ اور فکر کی بلندی بہت بلند ہو، لیکن معاشرے میں اس کے حالات ناسازگار ہوں، تو پھر وہ محرومی اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہی چیزیں اس کے شاعری میں بھی آ جاتی۔ میر کی شاعری میں درد مندی کا جذبہ غالب ہے۔ ذاتی آفات اور سماجی مصائب مانے مشکلات، زندگی کی تلخیوں اور آرزوؤں کی شکست نے اس احساس کو شدید کر دیا۔ تو میر کہتے ہیں: دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کے۔ دلی کو مت اجاڑو ورنہ پچھتاؤ گے، جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کراچی کو مت اجاڑو ورنہ پچھتاؤ گے، کوئی نہیں رہے گا کراچی میں۔ نمبر 3، سوز و گداز۔ سوز کہتے ہیں تپش کو، گرمی کو، جذبات کی گرمی کو، تپش کو، حرارت کو، ہیٹ کو،
اور گداز کہتے ہیں سافٹنس کو، نرمی کو۔ یہ شاعر کی بہت بڑی خوبی کہلاتی ہے، کیونکہ جس میں سوز و گداز ہوگا وہ دل سے بات نکلے گی اور دل پہ اثر کرے گی۔ قدرت نے میر کو ایک بے چین اور بے قرار روح بخشی، سینسیٹیو ہے اس وجہ سے۔ زمانے کے دکھوں اور زندگی کے کرب نے، کرب کربلا سے نکلا ہے، کرب تکلیف، اور زندگی کے کرب نے اس میں احساس کی شدت اور جذبات کی حدت پیدا کی۔ حدت مانے گرمی۔ یہ سوز و گداز میر کی شاعری کی نمایاں اور امتیازی خصوصیت بن گئی۔ لہٰذا کہتے ہیں شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ جیسے کسی مفلس، کسی غریب کا چراغ ہوتا ہے، وہ روشنی کے لیے چراغ جلاتا ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا چلا جاتا ہے، چراغ کی باتی اور چراغ کا تیل بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں شام ہوئی اور چراغ بھی بجھنے لگا۔ تو ایسا ہی میر صاحب کہتے ہیں میرا دل بھی ہے کہ میرا دل بھی بجھنے لگتا ہے، اور اس کی مثال دی ہے، انہوں نے تشبیہ دی ہے مفلس کے چراغ سے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، دیکھیے۔ کیونکہ شاعر کا دل بھی دن کی روشنی میں تو کسی طرح گزارا کر لیتا ہے، لیکن جیسے جیسے شام کا اندھیرا آتا ہے، رات آتی ہے، تو تنہائی بھی ہوتی ہے، ہجر بھی ہوتا ہے، فراق بھی ہے، غم بھی ہے، اور پھر یہ اندیشے وسوسے اس کے گرد گھیرا ڈال دیتے ہیں اور اس کی نیند تک لوٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا شعر دیکھیں کتنا زبردست ہے، اس میں کتنا ترنم ہے۔ ایک ہوک سی جگر میں اٹھتی ہے، کچھ لوگ لکھتے ہیں ایک ٹیس سی جگر میں ہے، لیکن زیادہ تر کتابوں میں ہوک لکھا ہوا ہے اصل۔ ایک ہوک سی جگر میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ دیکھیں یہ میر صاحب کے ہیں۔ آپ ان دو شعر میں، میرا تو خیال ہے اگر ان دو میں سے مجھے کہا جائے تو میں یہ شعر منتخب کروں گا۔ میر کے کلام کی چوتھی خصوصیت بول چال کا انداز ہے۔ جیسے ہم کنورزیشن کرتے ہیں تو جو کنورزیشنل ورڈز ہوتے ہیں وہ شاعری میں لے آتے ہیں۔ میر کے کلام کی ایک منفرد خصوصیت ان کے بیشتر اشعار میں بات چیت اور بول چال کا اسلوب پایا جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا۔ اپنے آپ سے سوال کرنے لگے، اور وہ سوالی انداز دیکھیں کتنا گفتگو کا انداز ہے۔ یہ آپ کو بار بار ملے گا میر کے کلام میں۔ روزمرہ اور محاورہ۔ روزمرہ کا مطلب ہوتا ہے ہم گفتگو میں بعض اوقات جو روزمرہ کی باتیں اور محاورے استعمال کرتے ہیں، میر صاحب وہ شاعری میں بھی جگہ جگہ استعمال کرتے ہیں۔ میر کے یہاں روزمرہ محاورے کا اہتمام بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اب آپ کہیں گے اس میں محاورہ کون سا ہے؟ دم میں دم رہنا محاورہ ہے، ہم عام طور پہ زندگی میں بولتے ہیں کہ جب تک دم میں دم ہے میں یہ کروں گا، یعنی جب تک زندگی نے موقع دیا، موت جب تک نہیں آ جاتی یہ کروں گا۔ کیا بات ہے، آداب عشق۔ آپ بچوں کو جب پوئٹری یا شاعری پڑھائی جاتی ہے اور اس میں اگر عشق کی بات آتی ہے تو آپ لوگ، چونکہ ابھی بچے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ کیا کیفیت و کس جذبے کا نام ہے، تو دبے دبے آپ لوگ مسکراتے ہو اور ہنستے ہو کہ شاعر جو ہے وہ محبت کی اور عشق کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ محبت و عشق کی باتیں ایک سمبولک باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہی محبت کی باتیں جب شاعر بڑا ہوتا ہے، میچیور ہوتا ہے، تو پھر وہ وطن کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اور یہی چیز اگر فیض احمد فیض ہوں تو پھر محبت کا رخ چلا جاتا ہے غریبوں، مزدوروں، کسانوں اور انقلاب کی طرف۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کو ابھی پڑھنی ہیں، سمجھنی ہیں اور میچورٹی حاصل کرنی ہے۔ تو میر صاحب کیا کہتے ہیں آداب عشق کے حوالے سے، سنیں، پہلے ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ میر کے نزدیک عشق تکمیل ذات اور تہذیب نفس کا ایک استعارہ ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ بڑے بڑے صوفیاء کرام کے کوٹیشنز ملیں گے کہ جب تک آپ مجازی عشق کے مزے نہیں چکھ لیتے، مزے سے یہاں مراد ہے اس کے دکھ نہیں جھیل لیتے، تب تک آپ عشق حقیقی کی سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ پاتے۔ ٹھیک ہے، اس باتیں ساری بحث طلب ہیں، یہاں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ الفت کا قرینہ، محبت کا سلیقہ اور وفا شعاری کا طریقہ میر کے کلام میں نمایاں ہے۔
میر محبت میں تہذیب، شائستگی اور ادب کا درس دیتے ہیں، کیونکہ محبت کی پہلی سیڑھی رسپیکٹ ہے، ادب ہے، احترام ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ یہ اقبال ہے، میر میں مت لکھ دیجیے گا۔ میر صاحب کہتے ہیں، دور بیٹھا غبار میر اس سے، غبار میر، میر کے دل کا غبار، میر کے دل کا بخار، میر کے دل کا ماجرا، اظہار محبت، دور بیٹھا یعنی محبوب سے نہیں کہا، عشق بن یہ ادب نہیں آتا، یعنی محبوب کے سامنے عشق کا اظہار بھی محبت اور محبوب کی توہین سمجھی جاتی ہے کلاسیکل عشق میں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کے لیے نئی باتیں ہوں گی، لیکن یہی باتیں پڑھنی ہیں، اسی سے تہذیب سیکھنی ہے۔ دوسرا شعر سنیے، پاس ناموس عشق تھا ورنہ، یعنی عشق کی ناموس یعنی عزت کا پاس تھا، لحاظ تھا، ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کتنے آنسو پلک تک آئے نہ تھے، نہیں، کتنے آنسو پلک تک آئے، نہ بھی نہیں آئے گا، تھے بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، آئے پہ ختم ہو جائے گا، یہ غلطی ہے ذرا ٹائپسٹی، تو بہرحال، اور ہماری پروف ریڈنگ کی غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو شعر ہو گئے۔ نیکسٹ دیکھیں، عشق میں ہم ہوئے نہ دیوانے، قیس کی آبرو کا پاس کیا۔ قیس کس کو کہتے ہیں؟ مجنوں کا اصل نام قیس تھا۔ قیس کی آبرو، آبرو مانے عزت، پاس کیا مانے لحاظ کیا، ہم نے مجنوں کی عزت کا خیال رکھا، کیونکہ ہم عشق میں دیوانے نہیں ہوئے۔ اس لیے کہ میر صاحب کہتے ہیں اگر ہم عشق میں دیوانے ہوتے تو مجنوں کی دیوانگی بھی لوگ بھول جاتے، لہٰذا دیوانے نہ ہو کر ایک تو ہم نے یہ کیا کہ مجنوں کی عزت رکھ لی، دوسرا یہ کیا کہ محبوب کی عزت رکھ لی، کیونکہ دیوانہ تو دیوانہ، اس کو دیکھ کر محبوب کی گلی اور محبوب کے گھر اور محبوب کے نام تک لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں سمجھا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو یہ سلیقہ اور طریقہ اور شاعری میں انٹرسٹ پیدا ہو۔ ایک دفعہ جب شاعری میں یا ادب میں، لٹریچر میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی، آپ کتابیں ڈھونڈو گے، دیوان میر ڈھونڈو گے جا کر اردو بازار میں۔ اوکے، تو یہ 3 شعر ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ یہ 2 لکھ لیں تو بہت ہی اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، کسی کو ان میں سے بھی ایک لکھنا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ بہتر ہے، پہلا والا، دونوں میں سے بہتر ہے۔ تشبیہات و استعارات، آپ نے اپنی کلاسز میں ضرور سنا ہوگا تشبیہ اور استعارے میں کیا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، میر کی تشبیہات زیادہ تر سادگی پہ مبنی ہے، وہ عموماً سامنے کی معمولی چیزوں سے حسن تشبیہ پیدا کر دیتے ہیں۔ میر نے نئی تشبیہات سے بھی اردو ادب کے دامن کو مالا مال کیا، علاوہ ازیں مانے اس کے علاوہ پرانی تشبیہات کو بھی نئے انداز سے پیش کیا۔ یہ شعر ملاحظہ کیجئے، یعنی آپ یہ لکھیں اپنے ٹیچر کو، یہ شعر ملاحظہ کیجئے، ڈائریکٹ بات کریں، اس سے کیا ہوگا، اوریجنلٹی آتی ہے۔ اب چند اشعار ہیں، سب میں تشبیہ اور استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا، یہ شعر پہلے بھی آ چکا ہے، اس میں دل کو، اپنے دل کو غریب کے چراغ سے تشبیہ دی ہے، زبردست۔ دیدنی ہے شکستگی دل کی، شکستگی مانے بربادی، تباہی، دیدنی ہے مطلب قابل دید ہے، دیکھے جانے کے لائق ہے، کیا عمارت غموں نے ڈھائی ہے، یعنی جو دل کی عمارت تھی وہ غموں نے، غم کے بموں نے ڈھا دی اور دل چکنا چور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں خوبصورت شعر ہے۔ ہستی اپنی، یہ تو بہت ہی اچھا ہے تشبیہات میں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو، بلبلے کی ہستی کتنی ہوتی ہے، یہ بلبلا بنا اور یہ پھٹا۔ ہستی مانے زندگی، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، سراب کہتے ہیں دھوکے کو، نظر کے فریب کو، اور نمائش کا مطلب ہے جو کچھ دنیا میں رنگینی نظر آ رہی ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ انسان کی زندگی پانی کے بلبلے کی طرح ہے نا، وہ ایک شعر تھا نا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، یہ میر کا نہیں ہے لیکن میر نے یہ لکھا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، رات ان کی محفل میں ہم بھی کھڑے تھے چپ کے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ، اس طرح چپ چاپ میر صاحب محبوب کی محفل میں کھڑے ہو گئے کہ اب حرکت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ حرکت کرنا، بات کرنا توہین محبت ہے، ایسا لگتا تھا وہ تصویر لگی ہوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ دیکھیں کہ کیا حسن تشبیہ دی جا رہی ہے۔
اگر آپ کو اس میں سے کوئی ایک کرنا ہے تو یہ ہستی والا شعر زیادہ بہتر ہے۔ حقیقت پسندی ہے، ریئلزم کہتے ہیں، یعنی افسانوی باتیں نہ کرنا، زندگی کی حقیقت کو سمجھنا اور پھر اپنے اشعار میں بیان کرنا۔ میر کی شاعری کا سوز جذبات پر مبنی نہیں ہے، ایموشنل نہیں ہے، بلکہ زندگی کا گہرا شعور اور حقائق کا سچا ادراک لیے ہوئے ہے۔ زندگی کے تجربات سے میر نے جو سیکھا، کلام میر اس کے مطالعے اور مشاہدے پر مبنی ہے۔ کہتے ہیں میرے تغیر حال پر مت جا، تغیر کہتے ہیں تبدیلی کو، اتفاقات ہیں زمانے کے، یعنی یہ زمانے کے اتفاقات ہیں جو ہمیں تغیر اور تبدیلی میں رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت زندگی بدل رہی ہے نا، صبح آتی ہے شام آتی ہے نا، بدلتی چلی جاتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو زندگی کے تغیرات، زندگی تغیرات پر مبنی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ونڈرفل شعر بھائی میر تقی میر۔ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یہ سے مراد یہ دنیا، توہم کہتے ہیں وہم کو، کارخانہ کہتے ہیں فیکٹری کو، کہتے ہیں دنیا وہم کی فیکٹری ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، یعنی جس چیز پہ انسان کا ایمان آ گیا وہ وہی ہو جاتا ہے۔ انسان ایک وہم پرست جانور ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ سوچیں گے تو یہ بہت بڑی بات میر صاحب نے کہہ دی۔ میر کی شاعری کا یہ جو نقطہ ہے نمبر 9، سہل ممتنع، اس میں تو میر کمال کا درجہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سہل ممتنع شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی گہری سے گہری بات کو نہایت سادہ اور سادگی سے بیان کر دیا جائے، یعنی کہ اس کی تشریح ممکن نہ رہے۔ میر صاحب سہل ممتنع میں کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ میر صاحب سہل ممتنع کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے، بڑے بڑے شاعروں نے سہل ممتنع پہ کوشش کی، لیکن جو میر صاحب کا کلام ہے سادگی اور سہل ممتنع سے بھرپور، وہ مقام کوئی حاصل نہ کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے بڑے تمام شاعروں نے میر صاحب کو بڑا شاعر مانا ہے، اسی لیے ان کو خدائے سخن کا درجہ دے دیا۔ کچھ حضرات نے شکوہ کیا کہ آپ خدا کا لفظ تو استعمال نہ کریں، تو پھر ناخدائے سخن قرار دے دیا گیا۔ ناخدا کا مطلب ہوتا ہے رہنما، کشتی کا ناخدا ہوتا ہے نا ملا، اس کو ناخدا کہتے ہیں۔ تو آپ چاہے اس کو خدائے سخن کہیں میر صاحب کو، یا ناخدائے سخن کہیں، دونوں ہی ٹھیک ہے شاعری کے اعتبار سے۔ اوکے، تو بات آ رہی تھی سہل ممتنع پہ۔ اب دیکھیں یہ شعر دیکھیں، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ مجھے بتائیے یہ شعر کیا تشریح طلب ہے؟ اس کی تشریح کرنے جائیں گے تو اس سے بڑی ہو جائے گی اور اس سے مشکل الفاظ آ جائیں گے۔ اتنا سادہ انداز اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا ہے، لیکن الفاظ، اشعار، مصرے کتنے سادہ ہیں، کتنے آسان ہیں۔ دس از کال سہل۔ سہل کا مطلب بھی آسان ہوتا ہے، سہل ممتنع، ایسا سہل جو ممکن ہی نہ ہو کسی سے اس کی تشریح، کیونکہ خود سادہ ہے۔ دوسرا شعر دیکھیں، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ دیکھیں صوفیوں کا یہ مصرع ہے، شعر ہے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ کتنا سادہ ہے۔ اب اس میں کوئی ایسا معنی طلب کوئی لفظ ہی نہیں ہے کہ اس کی تشریح کی جائے، یعنی میں ہوں کہ آپ ہوں، سب ان کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی ہو جانا، آسان لفظ ہے یہ بھی۔ اب ضروری نہیں کہ اسے آپ عشق میں ہی استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ ایک وقت تھا کہ امریکہ کا صدر بہت ہی قابل اور اس کے الفاظ پتھر پہ لکیر ہوا کرتے تھے، تو ساری دنیا ان کی زلفوں کے اسیر ہوتی تھی۔ آج کل یہی چائنا کے صدر کے اسیر ہو رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ہر چیز پالیٹکس وغیرہ میں بھی استعمال ہو جاتی ہے، شاعری کو آپ جہاں چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے وسیع اس کے جو ہے وہ مفہوم میں یہ استعمال ہو سکتی ہے۔ 10واں پوائنٹ ہے میر صاحب کا، زندگی کی بے ثباتی۔ بے ثباتی کا مطلب ہوتا ہے ناپائیداری، ثبات کہتے ہیں رک جانا، ٹھہر جانا، قائم رہنا، بے ثباتی ختم ہو جانا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے زندگی باقی نہیں بلکہ فانی ہے، تو فانی ہونے کو بے ثباتی کہتے ہیں۔
सबाती का मतलब होता है बाकी, और बेसबाती का मतलब हो जाएगा फ़ानी। हवादिस ज़माना यानी ज़िंदगी के हादसात, ज़माने के हादसात और मसाइल रोज़ व शब ने मीर का दिल दुनिया से उचाट कर दिया था, बेज़ार हो गए थे, और वो आलम फ़ानी से ज़हनी तौर पर किनारा कश रहे माने कट गए, कट ऑफ कर दिया। दुनियावी लज़्ज़तें और ज़िंदगी की हंगामा आराई उन्हें मुतासिर न कर सकी। मीर के यहाँ दुनिया की नापायदारी का एहसास बहुत गहरा है। वो इंसान को एक मुसाफिर की तरह रहते हैं। वो इंसान को एक मुसाफिर की तरह देखते हैं। लिहाजा अशार सुने, हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाइश शराब किसी है। पहले भी शेर हो चुका, लिहाजा दोबारा इसको नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना। कहा मैंने कितना है गुल का सबात। मीर साहब कहते हैं मैंने कहा कि गुल जो फूल है उसका सबात बाकी रहना कितना ज्यादा है। जब मीर साहब ने मिसरा कहा तो क्या हुआ सुने, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। जब इन्हें फूल के बारे में कहा कि कितना बाकी रहने वाला है, तो कली बराबर में थी, है ना। उसने ये बात सुनकर तंज से वो मुस्कुरा दी, उसने तबस्सुम फरमाया। तबस्सुम कहते हैं मुस्कुराने को। तो कली मुस्कुरा पड़ी। किस बात पे मुस्कुरा पड़ी? क्योंकि कली को पता है कि आज वो कली है, कल फूल बन जाएगी, और जो आज फूल है कल मुरझा जाएगा, उसकी खुशबू भी उड़ जाएगी, उसका रंग भी उड़ जाएगा। क्या खूबसूरत मंजर कशी की है। ये शेर बहुत जबरदस्त शेर है। और तीसरा देखें, मौत एक मांदगी का वक्फा है। मांदगी कहते हैं थोड़ा जरा दम लेना, सांस लेना, आराम करना। मौत एक मांदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। खुद बता दिया, दम लेकर। इसका मतलब ये है कि ये मौत जो है, जिंदगी मौत पे खत्म हो जाएगी, और मौत जिंदगी का खात्मा नहीं है, ये जरा दम लेने का एक मरहला है, और फिर असली जिंदगी आ जाएगी। फिर वो जिंदगी आ जाएगी जो कभी फानी नहीं होगी, वो बाकी जिंदगी होगी, और वो आखिरत की जिंदगी है। ठीक ठीक है। तो ये दोनों शेर अगर आप लिख सके तो लिख लें, और अगर इन दोनों में कोई एक मुंतखब करना हो तो मैं आपको कहूँगा ये सेकंड वाला शेर लिखें। सनाए बदाए, शायरी में मुख्तलिफ़ किस्म की सनतें इस्तेमाल होती हैं, उनको हम सनाए बदाए या शहरी महासिन कहते हैं। मीर का कलाम सनाए बदाए शेरी महासिन से और उसकी दिलचस्पियों से और रंगीनियों से आरास्ता और पेरास्ता है। लफ्ज़ों की तकरार के ज़रिए मंज़रकशी और वुसअत मफ़हूम पैदा करके मीर अपने अशार में ऐसा हुस्न भर देते हैं कि कारी यानी पढ़ने वाला दंग रह जाता है। ज़रा देखिए, रंग शिकस्ता दिल है शिकस्ता, सर है शिकस्ता मस्ती में। शिकस्ता का मतलब होता है बर्बाद, तबाह होना। रंग शिकस्ता दिल है शिकस्ता, सर है शिकस्ता मस्ती में, हाल कसू का अपना सा, मैं खाने में खराब नहीं। इसमें बीच में इस भी आएगा, हाल कसू का अपना सा, इसमें खाने में खराब नहीं। यानी कहते हैं ये जो मैखाना है यानी दुनिया है, इसमें किसका हाल बुरा नहीं है। सबका रंग भी बर्बाद हो गया है, दिल भी बर्बाद हो गया है, टुकड़े टुकड़े हो गया है, सर भी जो है वो बर्बाद हो गया, मट्टी में मिल गया। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में हर तरफ हादसात ही हादसात हैं, बकौल मीर तकी मीर के। दूसरा सुनिए, खिलना कम कम कली ने सीखा है। ये देखें, कम कम के तकरार। खिलना कम कम कली ने सीखा है, उनकी आंखों की नीम ख्वाबी से। यानी महबूब की अधखुली आंखों से कली ने भी आहिस्ता आहिस्ता खिलना सीखा है। महबूब की आंखें भी आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं, और कली भी अचानक फूल नहीं बनती, आहिस्ता आहिस्ता खिलती है। मीर उन नीमबाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। महबूब की अधखुली आंखों को, नीमबाज आंखों को तशबीह दी गई है शराब की मस्ती से। 12वां पॉइंट है तसव्वुफ। तसव्वुफ के बेताज बादशाह तो ख्वाजा मीर दर्द हैं, लेकिन मीर तकी मीर भी तसव्वुफ के मौजू पे बहुत कुछ लिखते हैं। बल्कि क्लासिकी शोरा तकरीबन तमाम ही कुछ ना कुछ तसव्वुफ पे ज़रूर कुछ बातें ज़रूर करते हैं, और अशार लिखते हैं और गज़लें लिखते हैं। मीर के यहाँ तसव्वुफ के नाजुक मकामात की तशरीह नहायत लतीफ़ पैराए में मिलती है। इरफान ज़ात का इजहार, इरफान कहते हैं मार्फत को, मालूम होने को,
حاصل کرنے کو، پہچاننے کو۔ عرفان ذات کا مطلب ہے اپنی ذات کی پہچان، جس کو اقبال نے خود ہی کہا تھا۔ عرفان ذات کا اظہار میر نے بہت باریکی کے ساتھ کیا ہے۔ کہتے ہیں پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، یعنی جب میں اپنی ذات تک پہنچا تو سمجھو پھر میں خدا کی ذات تک پہنچا، کیونکہ خود ہی سے پھر خدا کی طرف رسائی ہوتی ہے۔ اقبال بھی یہی کہتے ہیں، پہنچا جو آپ کو تو میں پہنچا خدا کے تئیں، معلوم اب ہوا بہت میں بھی دور تھا۔ یعنی جب ہم اپنے سے دور ہیں، اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے، اپنی تخلیق کا ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر خدا کی معرفت مل ہی نہیں سکتی۔ تو میر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنی پہچان سے بہت دور تھا، اور جب میں نے اپنی پہچان کی تو پتہ چلا کہ رب کائنات کی پہچان کیا ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، تھا وہ تو رشک حور بہشتی ہمیں میں میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ وہ رشک حور، حور بہشتی یعنی جنت کی حوروں کو رشک دینے والی وہ جو محبوب ہے یا وہ جو ذات ہے، وہ تو ہمیں میں سے تھا، ہے نا؟ یہیں پر ہمیں سب کچھ نظر آئے گا، جیسے خواجہ میر درد نے کہا تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو اس میں وحدت الوجود کے کچھ جلوے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایک شعر کہا جائے تو آپ یہ شعر لکھیے گا، خودداری کا پہلو، خودداری اور انانیت کا پہلو۔ میر تقی میر نے اپنی زندگی میں بہت دکھ برداشت کیے، وہ ساری عمر پریشان رہے، جس نے ان کی طبیعت میں بیزاری کی کیفیت پیدا کر دی۔ اس کے باوجود وہ بڑے غیرت مند اور خوددار واقع ہوئے، اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ انہوں نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ شعر دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، آگے کسو کے کیا کریں، کسو پرانی اردو میں، نئی اردو میں کسی لکھتے ہیں۔ آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، تما کہتے ہیں لالچ کو، دراز کہتے ہیں پھیلانا، یعنی لالچ کا ہاتھ کسی کے آگے کیوں پھیلائیں ہم۔ آگے کسو کے کیا کریں دستے تما دراز، وہ ہاتھ سو گیا ہے سرہانے دھرے دھرے، یعنی میرا ہاتھ پڑے پڑے سو جائے وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ کسی کے آگے پھیلے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، خودداری اور غیرت مندی کا درس دے رہا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، دلی کی بربادی کا نوحہ۔ جیسا کہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ میر صاحب کے زمانے میں کئی بار دلی کو تاراج کیا گیا، لوٹا گیا، تباہ کیا گیا۔ اپنے ہی شہر کو جب کوئی شخص اجڑتے دیکھتا ہے تو بہت ہی حساس ہو جاتا ہے۔ کراچی کے شہری بھی بڑے حساس ہیں۔ میر نے دلی کو اجڑتے دیکھا، ان کی شاعری میں جگہ جگہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ دیکھیں کس خوبصورتی سے وہ اس کی تباہی کا ذکر کرتے ہیں۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ وہ کہتے ہیں یہ دلی جو برباد ہو گیا ایک وقت میں اتنا حسین تھا کہ اس کے گلی کوچے ایسا لگتا تھا کہ پینٹنگز ہیں، مصوروں کے شاہکار ہیں، اور جو بھی ہم شکلوں کو دیکھتے تھے وہ ایسا لگتا تھا چہرہ نہیں تصویر ہے، اور تصویر ہمیشہ چہرے سے خوبصورت ہوتی ہے۔ لہٰذا میر صاحب کہتے ہیں وہ دلی برباد کر دیا گیا۔ دوسرا شعر دیکھیے، دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا، کل تک جن کے سروں پہ تاج و تخت پہنایا جاتا تھا آج ان کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ یہ دلی میں بھی ہوا تھا، اور پھر بعد میں جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا تو بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ سب جانتے ہوں گے۔ یہ ہوا ہے میر کے ساتھ، وہ ہوا تھا غالب کے ساتھ، ہے نا؟ مغلیہ سلطنت کا زوال غالب نے دیکھا۔ تو بہرحال اگر یہ میں تو چاہوں گا کہ دونوں ہی شعر لکھے جائیں، اور اگر دونوں میں سے ایک اگر منتخب کرنا پڑے تو آپ اسے منتخب کر سکتے ہیں۔ آفاقیت، آفاقیت کا مطلب ہوتا ہے یونیورسلٹی، یعنی کوئی چھوٹی سی بات نہ کی جائے، کسی ایک گوشے کی بات نہ کی جائے، کسی کو چھوٹے کینوس میں نہ دیکھا جائے، بلکہ وسیع تر پوری دنیا اور آفاق کے حساب سے دیکھا جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں آفاقیت، یعنی کوئی یونیورسل ٹروتھ کی بات کی جائے، فلسفی کی بات کی جائے۔ اگرچہ میر کا کلام بنیادی طور پر ان کی ذات اور معاشرے کا ترجمان تھا، لیکن میر نے کمال فن سے اسے ذاتی سطح سے اٹھا کر آفاقی یعنی یونیورسل بنا دیا۔ انہوں نے اپنی غزل میں عالمگیر قدروں کو اجاگر کیا۔ دیکھیں کتنا خوبصورت شعر ہے، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ آفاق کہتے ہیں دنیا کو،
کارگاہ کہتے ہیں، کارخانے کو شیشہ گری کہتے ہیں، گلاس مینوفیکچرنگ، یعنی دنیا ایک شیشہ بنانے کا کارخانہ ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ شیشہ بنانے کے کارخانے کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھیے گا، اور آپ کی کیمسٹری میں بھی گلاس مینوفیکچرنگ آتی ہے، ذرا سا بھی اس میں کوئی ہلکی سی بھی ایئر آ جائے تو اس گلاس میں ببل آ جاتا ہے، اور جس گلاس میں ببل آ جاتا ہے ہم اردو میں کہتے ہیں گلاس میں بال آ گیا، اور وہ ریجیکٹڈ ہوتا ہے۔ آپ مارکیٹ میں دیکھیں جو ببل آ گئے وہ گلاس ہیں، وہ ریجیکٹڈ سامان میں رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا شیشہ بنا کے کارخانے میں لوگ سانس بھی آہستہ آہستہ لیتے ہیں کہ کہیں ہمارے سانس کی ہوا ان میں ببل نہ پیدا کر دے۔ اب دیکھیں یہ مثال میر صاحب کب دے رہے ہیں، کس صدی میں دے رہے ہیں، اور کس خوبصورتی سے دے رہے ہیں کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک کے بہت کام۔ اب آپ کہیں گے یہ گلاس فیکٹری کا کام کہاں سے لے آئے میر صاحب؟ یعنی دنیا ہے، یہی ہے، یہاں قدم قدم پر ہمارے ایک معمولی سے معمولی ایکشن پر کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا بہت بڑی بات کہلاتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا 100 بار کعبہ ٹوٹ کر تعمیر ہو سکے، ایک دل کے ٹوٹنے سے بنانا محال ہے، ٹھیک ہے۔ تو دل کا ٹوٹنا، آپ کی کسی ایک ایکشن سے اگر کسی انسان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو آپ کی ساری زندگی حقارت چلی گئی۔ یہ میر صاحب کا بیسک میسج ہے۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کے مختلف دور کہ جوانی اور بڑھاپا کیا ہے۔ عید جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، کچھ عشق جانا تھا کچھ عشق دوراں تھا، جوانی رو رو کے گزار دی، اور پیری کہتے ہیں بڑھاپے کو، پیری میں موت آ گئی، آنکھیں موند لی، محاورہ ہے نا آنکھیں موند لینا۔ عید جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ جوانی کو رات سے تشبیہ دی ہے، جاگ کے گزاری جا رہی ہے غموں میں، اور موت کو صبح سے کہا جا رہا ہے، آرام سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی آرام کیا یعنی قبر میں چلے گئے، موت آ گئی۔ سرسری تم جہاں سے گزرے، یعنی دنیا میں تم سرسری گزر گئے، ورنہ ہر جہان دیگر تھا، ورنہ ہر جگہ ایک نیا جہان تھا۔ اگر ڈیٹیل سے دیکھتے، آبزرویشن تمہاری سرسری نہ ہوتی، ایٹ اے گلانس نہ دیکھتے، ڈیٹیلڈ میں دیکھتے، انالائز کرتے، تو ہر جگہ ایک پورا جہان ہے۔ انسان غور تو کرے، فکر تو کرے، تدبر تو کرے۔ یہ دیکھیں کتنے زبردست میسیجز ہیں۔ اگر مجھے کہا جائے کہ اس میں مجھے منتخب کرنا ہو تو میں یہ 2 شعر کروں گا، اور اگر ان دونوں میں مجھے اگر ایک کرنا ہو تو میں پہلے شعر کو زیادہ اہمیت دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ کو کیا اچھا یاد ہوتا ہے، کیا زیادہ یاد ہوتا ہے، اور کتنا لکھ پاتے ہیں آپ۔ یہ جو میں ہر ہیڈنگ کے تحت جملے پڑھتا ہوں، ان جملوں کو بھی آپ تھوڑا کم کر سکتے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ اسپیڈ کم ہے۔ احساس جمال، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو خوبصورتی کا احساس، ایستھیٹک سینس کہتے ہیں انگریزی میں۔ میر کی شاعری اور شخصیت محض مایوسی اور محرومی کی دلگداز داستان نہیں، بلکہ حسن و خوبصورتی کے دھلے دھلے اور نکھرے تصور سے مزین ہے۔ اعلیٰ تخیل کے عکاس میر کے دلکش اور دلاویز اشعار صوتی اور معنوی اعتبار سے احساس جمال کے پرلطف نمونے پیش کرتے ہیں۔ صوتی کا مطلب ہوتا ہے آواز، معنوی کا مطلب میننگز۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، میر صاحب محبوب کے لبوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کسی ہے۔ اس میں تشبیہ استعمال کی ہے میر صاحب نے۔ اگلی ہیڈنگ ہے، اگلا پوائنٹ ہے تغزل۔ میر تقی میر اردو غزل گوئی کے موجد نہیں، یعنی بانی نہیں ہیں، مگر میر کارواں ضرور ہے، یعنی اس کاروان کے میر ہیں۔ میر کا مطلب ہوتا ہے سپہ سالار، لیڈر۔ آہنگ اور تغزل کے معاملات میں میر کو آج بھی سبقت حاصل ہے، یعنی سب سے برتری حاصل ہے۔ میر کی غزل دل کے ساز پر چھیڑی ہوئی ایسی دھن ہے جو دھڑکنوں کی لے سے آہنگ ہے۔ تغزل کو غزل کی روح قرار دیا جاتا ہے۔ اردو شاعری کے بطن میں یہ روح میر نے پھونکی ہے۔ بطن کہتے ہیں جسم۔ جب تیرا نام لیجئے تب چشم بھر آوے، جب تیرا نام لیجئے تب چشم بھر آوے،
اس طرح کے جینے کو کہاں سے جگر آوے، چشم کہتے ہیں آنکھوں کو بھر آوے، مطلب آنسوؤں سے تر ہو جائیں، اور اس طرح کے جینے کو ایسا جگر انسان، ایسا دل، ایسا گردہ کہاں سے لائے۔ 18ویں ہیڈنگ ترنم اور آہنگ ہے، جسے آپ موسیقیت بھی لکھ سکتے ہیں۔ میر کی بحریں، مصرے کی طوالت ہوتی ہے، چھوٹی بحر چھوٹا مصرع، بڑی بحر بڑا مصرع، اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں کہ وزن کیا ہے، عروض شاعری کیا ہے۔ میر کی بحریں مترنم اور شینی ہیں، یعنی ترنم سے بھرپور اور میٹھی ہیں۔ عربی فارسی کے ساتھ میر نے ہندی بحریں استعمال کر کے اردو شاعری کو وسعت دی ہے، پھیلایا ہے۔ ترنم و موسیقیت اور غنائیت سے بھرپور یہ بحریں ذوق سماعت پر گہرے اور انمٹ نقوش چھوڑ جاتی ہیں۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، کیسی موسیقیت ہے، اس پہ گیت بھی گایا گیا ہے، محمد رفیع صاحب نے گایا ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ کہتے ہیں پھول ہی صرف ہماری دل کی حقیقت سے ناواقف ہے، حالانکہ پورے باغ کو، تمام پتوں کو، کلیوں کو، سب کو پتا ہے ہمارے دل کا عالم کیا ہے۔ ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی۔ آہو کہتے ہیں ہرن کو، رم خوردہ کہتے ہیں وحشت زدہ، دہشت میں آیا ہوا، خوف زدہ۔ ایسے آہوئے رم خوردہ کی وحشت کھونی مشکل تھی، سحر کیا اعجاز کیا جن لوگوں نے تجھ کو رام کیا۔ تو یہ موسیقیت ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک شعر آپ کو لکھنا پڑے تو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، ایک کافی ہے۔ میر کے نشتر بڑے مشہور ہیں، نشتر کا مطلب ہوتا ہے تیر۔ میر کے چھوٹے چھوٹے شعر دل میں تیر کی طرح ترازو ہوتے ہیں، ترازو ہوتے ہیں کا مطلب ہوتا ہے پیوست ہوتے ہیں، اسی لیے ناقدین نے، جو تنقید نگار ہیں، جو کریٹکس ہیں، ان کو میر کے نشتر کہا ہے۔ ملاحظہ ہو ایک نشتر اس میں سے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ دیکھیں موسیقیت بھی ہے، اور یہ میر کے ایسے شعر مشہور ہیں، خاص طور پہ 72 شعروں کا مجموعہ بنایا گیا تھا، کسی تنقید نگار نے اس کو لکھا ہے، جسے میر کے 72 نشتر کہتے ہیں، یعنی ایسے شعر وہ کہتے ہیں دکھا دو کسی شاعر میں اگر وہ یہ والے شعر ان موضوعات پہ اس سٹائل میں کہے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب میر کے کلام کی خصوصیات ختم ہوئی، لیکن آپ نے یہ بھی لکھنا ہے کہ میر نے کیا تصانیف لکھی، کیا دیا دنیا کو۔ تو میر کے 6 دیوانوں کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے کلیات میر، یا دیوان میر لکھا ہوا ہے، اس کو صحیح کر دیجئے گا، یہ کلیات میر ہے۔ پھر ذکر میر، میر کی آٹو بایوگرافی ہے، میر کی آپ بیتی ہے۔ پھر میر کی ایک اور کتاب نکات الشعراء، اس میں میر صاحب نے مختلف شعراء کرام کا تذکرہ کیا ہے، ان پر تنقید لکھی ہے، کرٹک کیا ہے۔ اب آ جاتے ہم کرٹکس کی رائے، یہ بھی ضروری ہوتا ہے، آپ کو 20 نمبر ایسے ہی نہیں ملیں گے، آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ مختلف ناقدین نے، کرٹکس نے میر صاحب کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور ناقد بھی وہ عام گلی محلے کے نہیں ہونے چاہیے، مستند ہونے چاہیے، نامور ہونے چاہیے اردو زبان میں۔ بابا اردو مولوی عبدالحق کو تو آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں میر کا ہر شعر ایک آنسو ہے اور ہر مصرع خون کی ایک بوند ہے۔ کیا بات ہے۔ نیاز فتح پوری، یہ بھی بہت بڑے ناقد ہیں، فرماتے ہیں فن اور جذبات کے لحاظ سے میر کا ایک خاص رنگ تھا، اور اسی رنگ سے وہ الگ پہچانے جا سکتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ بہت بڑے کرٹک ہیں، میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، فارسی کے بہت بڑے شاعر شیخ سعدی، ان سے مثال، ان کی کمپیریزن، میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اکثیر شاعری ہے، شاعری کی اکثیر ہے۔ ڈاکٹر ابواللہ صدیقی کہتے ہیں، یہ بھی بہت بڑے ناقد ہیں، تنقید نگار ہیں، میر تقی میر شہنشاہ سخن نہیں بلکہ خدائے سخن ہیں، ان کا کلام جیسا ان کے زمانے مقبول تھا ویسا آج ہی مقبول ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ جو ہے وہ دلی آتے تھے، آگرہ آتے تھے، اور میر صاحب سے شعر تحفے کے طور پہ لے جاتے تھے، اور میلوں دور کسی اور گاؤں، کسی اور شہر میں لوگوں کو پیش کرتے تھے کہ میں تمہارے لیے میر کا ایک شعر لایا ہوں ایز اے گفٹ، اور وہ
انمول تحفہ کہلاتا تھا. یو ول ناٹ نیور امیجن اٹ. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی سب سے بڑا تحفہ کتاب ہے تو شعر بھی تحفہ ہی ہوا. ڈاکٹر سید عبداللہ یہ بھی اردو کے بہت بڑے ناقد ہیں، کرٹک ہیں. میر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں اردو کے بہت کم شاعروں کے یہاں حقائق کی جستجو کے لیے اتنی طلب پائی جاتی ہے جتنی میر کے کلام میں ہے. تو یہ 5 کرٹکس کے آپ کو ریمارکس دینے ہیں. اصل میں یہ جو ریمارکس ہیں، یہ کرٹکس جو ہیں، یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ناقدین کی آرا کیا ہے؟ آپ چاہیں تو یہاں ہیڈنگ لگا سکتے ہیں، ناقدین کی آرا سے پہلے میر کی عظمت کا اعتراف. اور اس میں یہ ناقدین کے 5 کرٹکس کی آپ بات کر سکتے ہو جو اوتھینٹک ہیں ہمارے پاس. آپ میں سے کچھ ایسے بچے ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنا یاد نہیں ہو پاتا، ہم 35 منٹ میں نہیں لکھ پائیں گے، تو کچھ آپ ہمیں کٹ کر کے دیجئے. تو آپ بابا اردو مولوی عبدالحق کو تو نہیں چھوڑ سکتے، آپ نیاز فتح پوری کو چھوڑ دیں، رام بابو سکسینہ کبھی نہیں چھوڑے جا سکتے، بہت بڑا نام ہے. ڈاکٹر ابوالہ صدیقی بہت بڑا نام ہے. سید عبداللہ چھوڑ دیں آپ، تو اب رہ گئے 3. کریں تو 5 ہی کریں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، نہیں ہو پاتا 35 منٹس میں، تو آپ یہ 2 کٹ کر سکتے ہیں. یہ تھے کرٹکس. اب آتے ہیں میر صاحب شعرا کی نظر میں، یعنی شاعروں نے میر کی عظمت کا کس طرح اعتراف کیا ہے. دیکھیں، جو نثر نگار ہیں یا تنقید نگار ہیں وہ تو شاعر کو مانتے ہیں. ایک شاعر دوسرے شاعر کو مانتا ہو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے کمپیٹیٹرز ہو جاتے ہیں. لیکن دیکھیں، بڑا دل ہوتا ہے، بڑا دماغ ہوتا ہے تو انسان دوسروں کو اپریشیٹ کرتا ہے. شیخ ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے پہلے استاد تھے، بعد میں غالب بنے، پہلے تھے ابراہیم ذوق، شیخ ابراہیم ذوق. وہ میر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا. یعنی یار لوگوں نے، شاعروں نے غزل نے بہت زور مارا، لیکن میر کا انداز نصیب کسی کو نہیں ہوا. میر میر ہیں، اسی لیے خدائے سخن ہیں. حسرت موہانی کہتے ہیں، حسرت موہانی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بلکہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی حسرت کی جو ہے وہ غزلیں ہیں. فریڈم فائٹر رہ چکے ہیں بڑے صغیر پاک و ہند میں. جب انگریزوں سے آزادی کی تحریک چل رہی تھی، حسرت نے اس میں اتنا حصہ لیا تھا کہ حسرت کو جو ہے جیل میں بند کر دیا گیا تھا. بہرحال یہ آپ کی معلومات کے لیے، اس میں لکھ مت دیجیے گا. ٹھیک ہے. حسرت نے میر کی عظمت کا اعتراف اس طرح سے کیا، شعر میرے بھی ہیں پردرد ولیکن حسرت، میر کا شیوائے گفتار کہاں سے لاؤں. یعنی میر کا جو گفتگو کا انداز، شاعری کا انداز ہے، کہاں سے لاؤں. یہ عظمت کا اعتراف ہے. شیخ ناسخ بڑے شاعر گزرے ہیں، میر کے بارے میں کہتے ہیں، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں. میر کی استادی یعنی میر استاد شاعر ہیں، بڑا شاعر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں. جو میر کا معتقد، میر کا مرید نہیں، وہ آپ بے بہرا ہے، اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا. کمال ہے. بہت بڑے شاعر کا نام آ گیا، اور ذاتی طور پہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب. مجھے یقین ہے آپ بچوں کو بھی یہ بڑے پسند ہوں گے. ان پر ہم ایک اور ویڈیو بنائیں گے. ٹھیک ہے، 2 ویڈیوز آپ کو بنا کے میں کہا تھا. ایک تو ٹائم مینجمنٹ پہ ویڈیو بنی، ایک میر صاحب پہ بن رہی ہے، اور ایک غالب پہ بنے گی. ٹھیک ہے، وہ ضرور دیکھیے گا. اگلی ویڈیو ہوگی مرزا اسد اللہ خان غالب، جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اپنے سے بڑا کسی کو نہیں مانتے، وہ ہیں بھی بڑے. لیکن میر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. عظمت کا اعتراف بھی کر لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں بھی استاد ہوں، کیونکہ دیکھو کیا لکھا ہے، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب. تم تو ہو پر تم ہی نہیں ہو. یہ انداز ہے غالب کا، امیر کو استاد بھی مان لیا اور خود کو بھی استادوں میں شامل کر دیا. بہت بڑے آدمی کا نام ہے یہ غالب. بہرحال اب آخر میں آپ حرف آخر لکھیں گے، یعنی اختتام ہوگا.
میر کے کلام کی خصوصیات کا مکمل احاطہ کرنا اتنے کم وقت میں 35 منٹ میں ممکن نہیں، مگر ان کے کلام کی چند خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ میر جیسے خدائے سخن کے لیے ہم انہی کے شعر سے اختتام کرتے ہیں۔ یعنی اب میر اپنے بارے میں اپنی تعریف میں کیا کہتے ہیں؟ باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سر دھنیے گا۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں، جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ کہتے ہیں میری شاعری کے شور اس دنیا سے کہیں نہیں جائے گا، حشر تک جو ہے یہ شور برپا رہے گا اور میرا دیوان پڑھایا جاتا رہے گا۔ 300 برس تو ہو گئے، صحیح ہے بات یہ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک آپ اردو ادب اردو شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں رہیں گے، اردو کا مستقبل روشن ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اور جب تک اردو کا مستقبل روشن رہے گا، دنیا کی چوتھی یا پانچویں بڑی زبان تو یہ بنی چکی ہے، آگے دیکھیں، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو میر صاحب جو ہے قیامت تک جو ہے وہ یاد رہیں گے اور لوگ یاد دلاتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو میں مرزا اسد اللہ خان غالب پر ہم یہ مکمل تبصرہ کریں گے۔ یہ تبصرے میں جو اشعار ہیں، ہماری کوشش ہے کہ بالکل اوتھینٹک ہوں، اشعار میں کوئی غلطی نہ ہو، اور یہ نوٹس سے بھی زیادہ مٹیریل ہے اس میں، ٹھیک ہے نا، لہٰذا آپ اس سے اپنے نوٹس بنائیے۔ 35 منٹ میں آپ کتنا کر سکتے ہو۔ بہت شکریہ۔ ایکسلنس آن لائن کے اس پلیٹ فارم پر ہم یہ ویڈیوز پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو پسند کی ہے تو آپ ضرور اپریشیٹ کیجئے۔ اپریشیٹ کرنے کا طریقہ، ایک طریقہ ہے لائک کرنے کا، دوسرا طریقہ ہے کمنٹ کرنے کا۔ کمنٹ زیادہ بہتر ہے، کمنٹ کیجئے، اور کمنٹ میں آپ یہ بھی لکھیے کہ مزید آپ کے کیا مسائل ہیں، جو پرابلم ہے آپ کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ ہم اس پر کوئی نہ کوئی ویڈیو بنا کر آپ کو سینڈ کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔